अस्सलाम वालेकुम। खुदा और मोहब्बत पार्ट नंबर 17। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो शुरू करती हूँ। रहमतुल्लाह साहब ने तो एक नया ही रास्ता दिखा दिया था और मैं उसी रास्ते पर चलने का तहैया कर चुका था। अगर मौलवी साहब की नज़र में मज़हब ही मेरी कमी या खामी थी तो अब उसे दूर करने की कोशिश भी करना मेरे पर लाज़िम था। लोग मज़हब से मोहब्बत की वजह से मज़हब की तरफ जाते हैं, तो क्या हुआ अगर मैं अपनी मोहब्बत की वजह से मज़हब की तरफ कदम बढ़ा लूँ। रहमतुल्लाह साहब ने कहा था कि लाखों करोड़ों में कोई एक आमले दीन तो फिर उनमें हज़ारों में से को हो जाऊँ तो उसमें क्या बुराई होगी। ये माना कि ये सब उसके उस वक़्त ईमान के प्यार को पाने के लिए ही कर रहा था, और लेकिन अपनी मोहब्बत को हार देने और हथियार डाल देने से भी बेहतर था कि दिल में खलिश तो बाकी नहीं रहती कि काश ये भी करके देख लेता। वो जाती गर्मियों के दिन थे और सितंबर का महीना और ख़ज़ा पर थी। मैंने स्टेशन के चाय वाले लड़के को कह दिया कि वो मुझे सुबह 4:30 बजे जगा दे। वो रात की शिफ्ट में रात को रेडी लगा कर एक मखसूस लोहे के चक्कर में शीशे के गिलास फंसाए उन पर कतरी घुमा कर आवाज़ निकाल कर चाय बेचता था और मुझसे खासी दोस्ती हो गई थी। बाबर नाम था उसका। बाबर ने मुझे ठीक 4:30 बजे गरम चाय के नाम के साथ ही उठा दिया था। बहुत दिनों से मैंने बेड टी नहीं पी थी तो उसने ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी थी, लेकिन अलबत्ता ये बेड टी नहीं थी, ये बेंच टी थी, क्योंकि वेटिंग रूम में पड़े लकड़ी के तख्ते ही मेरा बिस्तर थे। मैं जल्दी से स्टेशन की इमारत से बाहर निकला और बाहर निकलने से पहले ही पानी के नलके से मुंह पर 2-4 छींटे मार ली। बाहर निकला तो बाहर 2-4 टांगे मिट्टी के तेल वाले बड़ी लालटेनें अपने टांगों के साथ लटकाए सुबह की तैयारी कर रहे थे। तैयारी में मसरूफ़ थे। मैंने वहीं से खैरू टांगे वाले को आवाज़ लगाई। खैरू टांगा वाला हांफता हुआ करीब आ गया। खैर तो है बाबू, नंबर 137। इतनी सुबह सवेरा कहाँ का इरादा है? वो हमेशा मुझे बाबू नंबर 137 से ही कहकर पुकारता था। मैंने उससे पुराने मोहल्ले चलने का कहा। उसने टांगा आगे हाँक दिया। सड़कें सुनसान थी। क्वेटा तो सो रहा था। कुछ ही देर में हम ठंडी सड़क से होते हुए पुराने मोहल्ले के गेट के करीब पहुंच गए। मस्जिद के करीब पहुंचकर मैंने खैरू को वहीं रुकने का इशारा किया। खैरू ने टांगा एक तरफ लगा दिया और हस्बे मामूल अपने टांगे के साथ लटके हुए पुराने रेडियो के साथ छेड़छाड़ में मसरूफ़ हो गया। कभी कभी मुझे टांगे वालों, रिक्शे वालों और टैक्सी वालों चलाने वालों की
سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایک مخصوص عادت پر بہت ان کی حیرت ہوتی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے، زمانہ ادھر سے ادھر ہو جائے، پر یہ لوگ خبر ضرور سنتے اور بعد میں آپس میں بیٹھ کر اس پر تبصرہ بھی کرتے، جیسے کوئی ٹانگا یا ٹیکسی اسٹینڈ کسی ٹانگے یا ٹیکسی اسٹینڈ پر نہ بیٹھے ہوں، بلکہ جیسے کسی اسمبلی کے رکن ہوں، اور اگر وہ تبصرہ نہ کریں گے یا خبر نہ سنیں تو جیسے ملک بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، اور اس کے برعکس عام طور پر اسمبلیوں تک پہنچنے والے اسمبلیوں کا رویہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ٹیکسی والوں کا یا رکشہ والوں ٹانگے والوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، جس کی توقع ہم ان ٹانگوں والوں سے کر سکتے تھے۔ میں خیرو کو وہیں خبروں کی تلاش میں ریڈیو کی سوئی گھماتے مسجد میں داخل ہو گیا۔ مسجد ابھی تک تقریباً خالی تھی، اکا دکا نمازی آنے لگے۔ جماعت کے وقت مولوی علیم مسجد میں داخل ہوئے، سیدھا امام کی جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھا کر سلام پھیرا اور پھر دعا کے لیے مقتدیوں کی طرف پلٹے۔ جیسے ہی انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ان کی نظر مجھ پر لمحے بھر کے لیے وہ جسم سن ہی ہو کر رہ گئی۔ پھر جیسے انہوں نے کچھ خیال آیا، پھر دعا ختم کی، سب نمازی ایک ایک کر کے مسجد سے نکل گئے۔ میں بھی مولوی علیم سے بنا کسی بات کے بغیر ہی باہر آ گیا۔ خیرو کو واپس اسٹیشن چلنے کے لیے کہا۔ خیرو نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ کیا بات ہے بابو، صرف نماز پڑھنے اتنی دور تک آئے ہو؟ کیا کوئی منت وغیرہ مانگنی ہے؟ یہی سمجھ لو۔ خیرو نے ٹانگا آگے بڑھا دیا تھا۔ یہ محبت بھی تو ایک منت کی طرح ہی ہوتی ہے، بلکہ محبت سے بڑی منت اور بھلا کوئی دوسری منت کیا ہوگی۔ اس دن کے بعد سے میں نے یہ معمول بنا لیا کہ صبح ہر روز فجر اور عشاء کی نماز اسی مسجد میں جاتا جہاں مولوی صاحب جماعت کرواتے۔ بیچ میں ظہر، عصر، مغرب کا وقت اسٹیشن پر ڈیوٹی کے دوران ہو جاتا تھا، اسٹیشن پر ہی ادا کرنی پڑتی تھی۔ میں نماز پڑھنے کو ہمیشہ سے ایک بے حد ذاتی فعل سمجھتا رہا ہوں۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے اپنی تنہا نماز کسی کے سامنے پڑھنے سے اس کی عظمت متاثر ہوتی تھی، جیسے کچھ دکھاوے کا پہلو نمایاں ہو رہا ہو۔ شاید اسی لیے اسٹیشن پر مجھے کسی نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ عبداللہ نے بھی مجھے فجر اور عشاء کی نمازیں آتے جاتے دیکھا تھا، لیکن وہ عجیب جوان تھا۔ جب سے بھی مجھ سے ملا، خندہ پریشانی سے ملا، میں نے کبھی اس کے چہرے پر کسی قسم کا رنج، غصہ یا تناؤ نہیں دیکھا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ میں یوں مسجد میں مولوی صاحب سے ایک سرد جنگ لڑ رہا ہوں۔ اس کی کڑواہٹ روز بروز مولوی صاحب کے چہرے پر بڑھتی جا رہی تھی۔ عشاء کے بعد مولوی صاحب کا معمول تھا کہ وہ کسی حدیث یا مسئلے کو لے کر 15 منٹ کا درس دیتے تو جسے سننے کے لیے چند نمازی پیچھے رک جاتے تھے، جس میں اب میں بھی باقاعدگی سے
شامل ہوتا تھا، عبداللہ بھی ضرور اس درس میں شامل ہوتا تھا، بلکہ حدیث اور تفسیر کی کتاب طاق پر سے اٹھا کر لانے اور واپس رکھنے کی ڈیوٹی بھی عبداللہ کی تھی، لیکن شاید مولوی صاحب نے یہ طے ہی کر لیا تھا کہ وہ اپنے طور پر مجھ سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ میں سلام کرتا جواب دیتے، پھر وہی لا تعلقی، پھر وہ تھے بھی شریف اور وزیدار شخص، تو ایسے وزیدار اور شریف شخص سے کچھ ایسی ہی توقع کی جا سکتی تھی۔ میری فجر اور نماز عشاء کا یہ سفر جاری تھا۔ کبھی کبھار کوئی نمازی درس کے دوران کوئی مسئلہ، کوئی سوال بھی پوچھ لیتا، جس کا مولوی صاحب کبھی تفصیل تو کبھی تفسیر کے ساتھ جواب دیتے تھے۔ ایک دن کسی نمازی نے مولوی صاحب سے 6 کلمے سنانے اور انہیں یاد کرانے کی فرمائش کی۔ مولوی صاحب نے پہلے اس سے پوچھا، اس وقت کتنے کلمے زبانی یاد ہیں؟ اس شخص نے کہا 2۔ مولوی صاحب نے وہ 2 کلمے اس سے سنے اور پھر تیسرا کلمہ اسے یاد کروایا۔ میں بھی وہیں بیٹھا دل ہی دل میں وہ تیسرا کلمہ یاد کرتا رہا۔ پھر اسی طرح اگلے دن انہوں نے اسی نمازی سے عشاء کے بعد 3 کلمے سنے اور پھر چوتھا کلمہ یاد کروایا۔ میں بھی ساتھ ساتھ دہراتا اور اسے پکارتا رہا۔ اسی ترتیب سے 5ویں دن 5واں اور 6ٹھے دن 6ٹھا کلمہ انہوں نے اسے ازبر کروایا۔ 7ویں دن درس کے بعد مولوی صاحب نے خود اس نمازی سے 6 کلمے سنانے کی فرمائش کی۔ اس نے فٹافٹ 6 کے 6 کلمے سنا دیے۔ مولوی صاحب نے خود خوش ہو کر اس نمازی کی پیٹھ تھپکی۔ میں نے آہستہ سے کھنکھار کر کہا، میں نے بھی 6 کلمے یاد کر لیے ہیں۔ جناب، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی تصحیح کے لیے ایک مرتبہ سنا دوں۔ مولوی صاحب چونک کر میری طرف دیکھا۔ عبداللہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے فوراً ہی چھپا لیا۔ مولوی صاحب نے منہ سے تو کچھ نہیں کہا، البتہ سر ہلا کر اجازت دے دی۔ میں نے بھی 6 کے 6 کلمے مولوی صاحب کو سنا دیے۔ ایک آدھ دفعہ میں اٹکا تو مولوی صاحب نے تصحیح کر دی۔ میں نے 6ٹھا کلمہ ختم کیا تو مولوی صاحب نے دھیرے سے کہا، جزاک اللہ۔ ان کے فوراً بعد عبداللہ کے منہ سے بھی دعا نکلی۔ اب یہ ہمارا معمول ہو گیا تھا۔ جو نمازی بھی ہم مولوی صاحب کے پاس کچھ بتانے یا سیکھنے کی فرمائش کرتا تو میں بھی اپنے آپ ہی ان کے ساتھ ساتھ وہ سب ازبر کرتا جاتا، مثلاً ایمان مفصل، ایمان مجمل، دعائے قنوت اور دوسری مصنوعی دعائیں وغیرہ۔ یہ سب کچھ بھی مجھے بھی مولوی صاحب کی طرح ایک مولانا نے سکھایا تھا، جسے میں ہر گھر میں مسلمان بچوں کو سکھانے کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ آتا ہی تھا۔ لیکن میں دھیرے دھیرے جوانی کی حدوں میں قدم رکھنے کے ساتھ میں یہ دعائیں بھولتا گیا۔
ان کی جگہ مجھے میرے ذہن میں انگلش گانے اور ان کے سنگرز کے نام بڑھتے گئے. چند دنوں میں مجھے وہ سب کچھ ازبر ہو گیا جسے میں کئی سالوں سے نہ دہرانے سے بھلا گیا تھا. مولوی صاحب نے بھی ابھی جیسے میری موجودگی سے سمجھوتا کر لیا تھا. وہ جان گئے تھے کہ میں نے کبھی کسی مقصد کے لیے بھی براہ راست بھی بات نہ کرنے اور نہ راستے میں آنے کی کوشش کی تھی. کبھی کبھی جب مولوی صاحب کسی وجہ سے جماعت کروانے کے لیے نہیں آتے تھے تب عبداللہ یہ فریضہ انجام دیتا تھا. اس دن البتہ میں عبداللہ سے براہ راست سوال کر لیا کرتا تھا جو پچھلے کچھ دنوں سے میرے دل میں موجود تو ہوتے تھے لیکن مولوی صاحب کی موجودگی سے سوال زبان پر آ نہ پاتے. عبداللہ بھی بڑے کھلے دل سے سوال سنتا اور بہت تفصیل سے جواب دینے کی کوشش کرتا تھا. یوں چاہے میری محبت کی وجہ سے ہی صحیح دھیرے دھیرے سے ہی مجھ پر میرا ہی مذہب کھلنے لگا تھا. عبداللہ نے مجھے اس دوران تنہائی میں مجھ سے کوئی کسی قسم کی ذاتی مسئلے پر کبھی بات نہیں کی تھی یا گفتگو نہیں کی تھی. البتہ اس دوران عبداللہ اور مولوی صاحب کے زبانی بہت سی باتیں جو پہلے میری نظر سے اوجھل تھیں اب ان کی سمجھ آنے لگی تھی. خیرو ٹانگے والے نے اب یہ روز کا معمول بنا لیا تھا کہ فوراً اور فجر اور عشاء کے وقت کوئی سواری نہیں اٹھاتا تھا اور میرے اسٹیشن سے نکلتے ہی اور وہ ان اوقات پر اپنا ٹانگا سب سے آگے بڑھا کر میرا انتظار کیا کرتا تھا. اسے میری منت کی وجہ سے عقیدت سی ہو گئی تھی اور اس کی بدولت ساری ریلوے اسٹیشن کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ حماد بابو کسی منت کے سلسلے میں روزانہ کہیں جاتے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ ان سبھی نے مجھ سے بات کیے از خود نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ ضرور یہ منت کسی محبت کے سلسلے کی ہی ہوگی. شاید میری عمر ہی ایسی تھی. شاید محبت خود عاشق کے روم روم سے ٹپکتی ہے. اس کی آنکھیں، اس کی چال ڈھال، اس کا چہرہ چیخ چیخ کر یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جا رہا ہے وہ شخص جس نے محبت کرنے کا جرم کیا ہے. یہی وہ گنہگار ہے جسے سنسار کرنے کا حقدار ہے. بہرحال ان دنوں ریلوے اسٹیشن پر میری منت کی دھوم تھی. صدیقی صاحب بھی کبھی کبھی دفتر چھوڑ کر ڈرائی پورٹ کے گوداموں کی طرف چلے آتے تھے. پھر مجھے کئی تنہا دیکھتے تو مسکرا کر بال ہاتھ بڑھا کر بکھیر دیتے اور بنا کچھ کہے واپس چلے جاتے. عجیب سی شفقت تھی ان کے انداز میں، جیسے کہہ رہے ہوں کیے جاؤ محبت کا جرم، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، گھبرانا نہیں. شاکر سے گاہے بگاہے ملاقات ہو جاتی تھی. عبداللہ نے میرے مسجد آنے کی روزانہ حاضری کے بارے میں بتا دیا تھا.
शागिर्द को। वो मिलकर कुछ नहीं बोला और मुझे गले लगाकर फूट कर रोने लगा। मोहब्बत शायद पैदा ही सबको रुलाने के लिए होती है। वापसी पर निकट सूजी आंखों के साथ बरामदे की ओर से निकली और उसने मेरे हाथ पर इमाम जामिन बांध दिया। लो जी, ये तो खैर उनकी मन्नत वाली बात भी सच हो गई। मुझे निकट से उस नाज़े अदा की हालत पूछने का भी मौका नहीं मिला। पहले ही उसके आंसू मुझे देखकर थम नहीं पाते थे। कुछ पूछ बैठता तो उससे संभालना वाकई मुश्किल हो जाता। इमाम जामिन बांध कर उसने मेरे सर पर बहुत प्यार से हाथ रख दिया, जैसे वो मेरी बड़ी बहन हो। उस एक मोहब्बत ने मुझे लोगों की नज़रों में मोतबर बना दिया। उस दिन एहसास हुआ कि मोहब्बत बेवक्त वक्त हमें कई नज़रों में मायूब कर देती है और कई नज़रों में मोहतरम बना देती है। मोहब्बत एक ही वक्त में जहर और उसी लम्हों में तरक्याब का काम देने देती है। नेक्स्ट आर्टिकल। जिस दिन से मैंने हॉलोकॉस्ट पर अपना तहकीकी पर्चा देने का ऐलान किया था, उसी वक़्त से सर आइज़ैक मुझसे कुछ खिंचे से रहने लगे थे। जोसेफ से मुलाकात हुई तो उसने मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहा, मैं जानता था कि तुम्हें रोकना बहुत मुश्किल होगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। रबीका जाने क्लास में ज़ेरे लब क्या कुछ पढ़ती और मुझ पर फूंकती रहती। सारा अलबत्ता पुरसकून थी, लेकिन उसका गैंग मुझे खा जाने की नज़रों से घूरता रहता। और उस दिन वही हुआ जिसका कामरान बहुत दिनों से खदशा जाहिर कर रहा था। उस दिन यूनिवर्सिटी जल्दी खाली हो गई थी, क्योंकि शहर में किसी जलसे की वजह से आसपास की सड़कों को बंद करके मुतबादिल रास्तों से ट्रैफिक गुजारने का ऐलान किया गया था। इंतज़ामिया ने स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए एक लेक्चर पहले ही यूनिवर्सिटी की बसें चलाने का फ़ैसला किया था। मैं उस दिन कामरान की गाड़ी लेकर आया था। मैं और रबीका मरकज़ी इमारत से निकल ही रहे थे कि कहीं से जिम, डेविड और टीना नमूदार हो गए। जिम हस्बे मामूल मेरा रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। मैंने उसकी आंखों में झांक कर देखा। क्या चाहते हो? मेरा रास्ता क्यों रोक रखा है तुमने? मैं चाहता हूँ तुम इस यूनिवर्सिटी से फौरन दफा हो जाओ और दोबारा पलट कर इस तरफ का रुख भी ना करना। और मैं अगर ये ऐसा ना करूँ तो डेविड 2 कदम आगे बढ़ आया तो फिर हम तुम्हारा बंदोबस्त करना बहुत खूब जानते हैं। जिम ने मेरा गिरबान पकड़ लिया। रबीका ने जोर से चिल्लाया, हे जिम, छोड़ो मैडी को। तुम वैसी हो। जिम ने मेरा गिरबान नहीं छोड़ा। मेरा गिरबान छोड़ दो जिम।
مجھے مجبور مت کرو کہ میں اتنے میں سارا جانے کس جانب سے دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی اور میری بات ادھوری رہ گئی۔ سارا آتے ہی ایک جھٹکے سے میرا گریبان جن کے ہاتھوں سے چھڑوا دیا اور چلا کر بولی، یہ کیا پاگل پن ہے، یہ کیا پاگل پن ہے جم؟ تم گلی کے گنڈے جیسا برتاؤ کرو گے، تم سے یہ توقع نہیں تھی۔ مجھے جم سارا کو دیکھ کر کچھ ٹھنڈا پڑ گیا۔ میرا بیکا کو لے کر آگے بڑھ گیا۔ سارا مجھے آوازیں دیتی رہی ہوئی پیچھے چلی آئی۔ جم کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ جانے اسے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے غور سے سارا کی طرف دیکھا۔ شاید وہ سچ کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ سچ کو ہضم کرنا واقعی ہی مشکل کام ہے۔ میں یوں ہی سارا کو گمسم چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ پارٹ نمبر 17 اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور پلیز فرینڈس میرے چینل کو سبسکرائب زیادہ سے زیادہ کیجیے اور شیئر ضرور کریں اور اپنے فرینڈس کو بھی کہیں کہ شیئر کیجیے۔ فی امان اللہ اور خوش رہیں۔ السلام علیکم۔ خدا اور محبت پارٹ نمبر 17۔ پلیز فرینڈس میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ تو شروع کرتی ہوں۔ رحمت اللہ صاحب نے تو ایک نیا ہی راستہ دکھا دیا تھا اور میں اسی راستے پر چلنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ اگر مولوی صاحب کی نظر میں مذہب ہی میری کمی یا خامی تھی تو اب اسے دور کرنے کی کوشش بھی کرنا میرے پر لازم تھا۔ لوگ مذہب سے محبت کی وجہ سے مذہب کی طرف جاتے ہیں تو کیا ہوا اگر میں اپنی محبت کی وجہ سے مذہب کی طرف قدم بڑھا لوں؟ رحمت اللہ صاحب نے کہا تھا کہ لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک عامل دین تو پھر ان میں ہزاروں میں سے ہو جاؤں تو اس میں کیا برائی ہوگی؟ یہ مانا کہ یہ سب اس وقت ایمان کے پیار کو پانے کے لیے ہی کر رہا تھا اور لیکن اپنی محبت کو ہار دینے اور ہتھیار ڈال دینے سے بھی بہتر تھا کہ دل میں خلش تو باقی نہیں رہتی کہ کاش یہ بھی کر کے دیکھ لیتا۔ وہ جاتی گرمیوں کے دن تھے اور ستمبر کا مہینہ اور خزاں پر تھی۔ میں نے اسٹیشن کے چائے والے لڑکے کو کہہ دیا کہ وہ مجھے صبح 4:30 بجے جگا دے۔ وہ رات کی شفٹ میں رات کو ریڑھی لگا کر ایک مخصوص لوہے کے چکر میں شیشے کے گلاس پھنسائے ان پر کتری گھما کر آواز نکال کر چائے بیچتا تھا اور مجھ سے خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ بابر نام تھا اس کا۔ بابر نے مجھے ٹھیک 4:30 بجے گرم چائے کے نام کے ساتھ ہی اٹھا دیا تھا۔ بہت دنوں سے میں نے بیڈ ٹی نہیں پی تھی تو اس نے یہ خواہش بھی پوری کر دی تھی، لیکن البتہ یہ بیڈ ٹی نہیں تھی، یہ بینچ ٹی تھی، کیونکہ ویٹنگ روم میں پڑے لکڑی کے تختے ہی میرا بستر تھے۔
میں جلدی سے اسٹیشن کی عمارت سے باہر نکلا اور باہر نکلنے سے پہلے ہی پانی کے نلکے سے منہ پر 2-4 چھینٹیں مار لی۔ باہر نکلا تو باہر 2-4 ٹانگیں مٹی کے تیل والے بڑی لالٹینیں اپنے ٹانگوں کے ساتھ لٹکائے صبح کی تیاری کر رہے تھے، تیاری میں مصروف تھے۔ میں نے وہیں سے خیرو ٹانگے والے کو آواز لگائی۔ خیرو ٹانگا والا ہانپتا ہوا قریب آ گیا۔ خیر تو ہے بابا، خیر تو ہے بابو، نمبر 137، اتنی صبح سویرا کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ ہمیشہ مجھے بابو نمبر 137 ہی کہہ کر پکارتا تھا۔ میں نے اس سے پرانے محلے چلنے کا کہا۔ اس نے ٹانگ کا آگے ہانک دیا۔ سڑکیں سنسان تھیں، کوئٹہ تو سو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہم ٹھنڈی سڑک سے ہوتے ہوئے پرانے محلے کے گیٹ کے قریب پہنچ گئے۔ مسجد کے قریب پہنچ کر میں نے خیرو کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ خیرو نے ٹانگا ایک طرف لگا دیا اور حسب معمول اپنے ٹانگے کے ساتھ لٹکے ہوئے پرانے ریڈیو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ میں مصروف ہو گیا۔ کبھی کبھی مجھے ٹانگے والوں، رکشے والوں اور ٹیکسی والوں چلانے والوں کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایک مخصوص عادت پر بہت ان کی حیرت ہوتی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے، زمانہ ادھر سے ادھر ہو جائے، پر یہ لوگ خبر ضرور سنتے اور بعد میں آپس میں بیٹھ کر اس پر تبصرہ بھی کرتے، جیسے کوئی ٹانگا یا ٹیکسی اسٹینڈ کسی ٹانگے یا ٹیکسی اسٹینڈ پر نہ بیٹھے ہوں، بلکہ جیسے کسی اسمبلی کے رکن ہوں، اور اگر وہ تبصرہ نہ کریں گے یا خبر نہ سنیں تو جیسے ملک بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، اور اس کے برعکس عام طور پر اسمبلیوں تک پہنچنے والے اسمبلیوں کا رویہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ٹیکسی والوں کا یا رکشے والوں، ٹانگے والوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، جس کی توقع ہم ان ٹانگوں والوں سے کر سکتے تھے۔ میں خیرو کو وہیں خبروں کی تلاش میں ریڈیو کی سوئی گھماتے مسجد میں داخل ہو گیا۔ مسجد ابھی تک تقریباً خالی تھی، اکا دکا نمازی آنے لگے۔ جماعت کے وقت مولوی علیم مسجد میں داخل ہوئے، سیدھا امام کی جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھا کر سلام پھیرا اور پھر دعا کے لیے مقتدیوں کی طرف پلٹے۔ جیسے ہی انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ان کی نظر مجھ پر لمحے بھر کے لیے وہ جسم سن ہی ہو کر رہ گئی۔ پھر جیسے انہوں نے کچھ خیال آیا، پھر دعا ختم کی۔ سب نمازی ایک ایک کر کے مسجد سے نکل گئے۔ میں بھی مولوی علیم سے بنا کسی بات کے بغیر ہی باہر آ گیا۔ خیرو کو واپس اسٹیشن چلنے کے لیے کہا۔ خیرو نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ کیا بات ہے بابو، صرف نماز پڑھنے اتنی دور تک آئے ہو؟ کیا کوئی منت وغیرہ مانگنی ہے؟ یہی سمجھ لو۔ خیرو نے ٹانگا آگے بڑھا دیا تھا۔ یہ محبت بھی تو ایک منت کی طرح ہی ہوتی ہے، بلکہ محبت سے بڑی منت اور بھلا کوئی دوسری منت کیا ہوگی؟ اس دن کے بعد سے میں نے یہ معمول بنا لیا کہ صبح ہر روز فجر اور عشاء کی نماز اسی مسجد میں جاتا جہاں مولوی صاحب جماعت کرواتے
بیچ میں ظہر عصر مغرب کا وقت اسٹیشن پر ڈیوٹی کے دوران ہو جاتا تھا، اسٹیشن پر ہی ادا کرنی پڑتی تھی۔ میں نماز پڑھنے کو ہمیشہ سے ایک بے حد ذاتی فعل سمجھتا رہا ہوں۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے اپنی تنہا نماز کسی کے سامنے پڑھنے سے اس کی عظمت متاثر ہوتی تھی، جیسے کچھ دکھاوے کا پہلو نمایاں ہو رہا ہو۔ شاید اسی لیے اسٹیشن پر مجھے کسی نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ عبداللہ نے بھی مجھے فجر اور عشاء کی نمازیں آتے جاتے دیکھا تھا، لیکن وہ عجیب جوان تھا۔ جب سے بھی مجھ سے ملا، خندہ پیشانی سے ملا، میں نے کبھی اس کے چہرے پر کسی قسم کا رنج، غصہ یا تناؤ نہیں دیکھا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ میں یوں مسجد میں مولوی صاحب سے ایک سرد جنگ لڑ رہا ہوں۔ اس کی کڑواہٹ روز بروز مولوی صاحب کے چہرے پر بڑھتی جا رہی تھی۔ عشاء کے بعد مولوی صاحب کا معمول تھا کہ وہ کسی حدیث یا مسئلے کو لے کر 15 منٹ کا درس دیتے تو جسے سننے کے لیے چند نمازی پیچھے رک جاتے تھے، جس میں اب میں بھی باقاعدگی سے شامل ہوتا تھا۔ عبداللہ بھی ضرور اس درس میں شامل ہوتا تھا، بلکہ حدیث اور تفسیر کی کتاب طاق پر سے اٹھا کر لانے اور واپس رکھنے کی ڈیوٹی بھی عبداللہ کی تھی۔ لیکن شاید مولوی صاحب نے یہ طے ہی کر لیا تھا کہ وہ اپنے طور پر مجھ سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ میں سلام کرتا جواب دیتے، پھر وہی لا تعلقی، پھر وہ تھے بھی شریف اور وزیدار شخص، تو ایسے وزیدار اور شریف شخص سے کچھ ایسی ہی توقع کی جا سکتی تھی۔ میری فجر اور نماز عشاء کا یہ سفر جاری تھا۔ کبھی کبھار کوئی نمازی درس کے دوران کوئی مسئلہ، کوئی سوال بھی پوچھ لیتا، جس کا مولوی صاحب کبھی تفصیل تو کبھی تفسیر کے ساتھ جواب دیتے تھے۔ ایک دن کسی نمازی نے مولوی صاحب سے 6 کلمے سنانے اور انہیں یاد کرانے کی فرمائش کی۔ مولوی صاحب نے پہلے اس سے پوچھا، اس وقت کتنے کلمے زبانی یاد ہیں؟ اس شخص نے کہا 2۔ مولوی صاحب نے وہ 2 کلمے اس سے سنے اور پھر تیسرا کلمہ اسے یاد کروایا۔ شاید پھر میں بھی وہیں بیٹھا دل ہی دل میں وہ تیسرا کلمہ یاد کرتا رہا۔ پھر اسی طرح اگلے دن انہوں نے اسی نمازی سے عشاء کے بعد 3 کلمے سنے اور پھر چوتھا کلمہ یاد کروایا۔ میں بھی ساتھ ساتھ دہراتا اور اسے پکارتا رہا۔ اسی ترتیب سے 5ویں دن 5واں اور 6 دن 6 کلمہ انہوں نے اسے ازبر کروایا۔ 7ویں دن درس کے بعد مولوی صاحب نے خود اس نمازی سے 6 کلمے سنانے کی فرمائش کی۔ اس نے فٹافٹ 6 کے 6 کلمے سنا دیے۔ مولوی صاحب نے خود خوش ہو کر اس نمازی کی پیٹھ تھپکی۔ میں نے آہستہ سے کھنکھار کر کہا، میں نے بھی 6 کلمے یاد کر لیے ہیں۔ جناب، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی تصحیح کے لیے ایک مرتبہ سنا دوں۔ مولوی صاحب چونک کر میری طرف
دیکھا عبداللہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی. اس نے فوراً ہی چھپا لیا. مولوی صاحب نے منہ سے تو کچھ نہیں کہا، البتہ سر ہلا کر اجازت دے دی. میں نے بھی 6 کے 6 کلمے مولوی صاحب کو سنا دیے. ایک آدھ دفعہ میں اٹکا تو مولوی صاحب نے تصحیح کر دی. میں نے 6واں کلمہ ختم کیا تو مولوی صاحب نے دھیرے سے کہا جزاک اللہ. ان کے فوراً بعد عبداللہ کے منہ سے بھی دعا نکلی. اب یہ ہمارا معمول ہو گیا تھا. جو نمازی بھی ہم مولوی صاحب کے پاس کچھ بتانے یا سیکھنے کی فرمائش کرتا تو میں بھی اپنے آپ ہی ان کے ساتھ ساتھ وہ سب ازبر کرتا جاتا. مثلاً ایمان مفصل، ایمان مجمل، دعائے قنوت اور دوسری مصنوعی دعائیں وغیرہ، یہ سب کچھ بھی مجھے بھی مولوی صاحب کی طرح ایک مولانا نے سکھایا تھا، جسے میں ہر گھر میں مسلمان بچوں کو سکھانے کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ آتا ہی تھا. لیکن میں دھیرے دھیرے جوانی کی حدوں میں قدم رکھنے کے ساتھ میں یہ دعائیں بھولتا گیا. ان کی جگہ مجھے میرے ذہن میں انگلش گانے اور ان کے سنگرز کے نام بڑھتے گئے. چند دنوں میں مجھے وہ سب کچھ ازبر ہو گیا جسے میں کئی سالوں سے نہ دہرانے سے بھلا گیا تھا. مولوی صاحب نے بھی ابھی جیسے میری موجودگی سے سمجھوتا کر لیا تھا. وہ جان گئے تھے کہ میں نے کبھی کسی مقصد کے لیے بھی براہ راست بھی بات نہ کرنے اور نہ راستے میں آنے کی کوشش کی تھی. کبھی کبھی جب مولوی صاحب کسی وجہ سے جماعت کروانے کے لیے نہیں آتے تھے تب عبداللہ یہ فریضہ انجام دیتا تھا. اس دن البتہ میں عبداللہ سے براہ راست سوال کر لیا کرتا تھا جو پچھلے کچھ دنوں سے میرے دل میں موجود تو ہوتے تھے، لیکن مولوی صاحب کی موجودگی سے سوال زبان پر آ نہ پاتے. عبداللہ بھی بڑے کھلے دل سے سوال سنتا اور بہت تفصیل سے جواب دینے کی کوشش کرتا تھا. یوں چاہے میری محبت کی وجہ سے ہی صحیح دھیرے دھیرے سے ہی مجھ پر میرا ہی مذہب کھلنے لگا تھا. عبداللہ نے مجھے اس دوران تنہائی میں مجھ سے کوئی کسی قسم کی ذاتی مسئلے پر کبھی بات نہیں کی تھی یا گفتگو نہیں کی تھی. البتہ اس دوران عبداللہ اور مولوی صاحب کے زبانی بہت سی باتیں جو پہلے میری نظر سے اوجھل تھیں اب ان کی سمجھ آنے لگی تھی. خیرو ٹانگے والے نے اب یہ روز کا معمول بنا لیا تھا کہ فوراً اور فجر اور عشاء کے وقت کوئی سواری نہیں اٹھاتا تھا اور میرے اسٹیشن سے نکلتے ہی اور وہ ان اوقات پر اپنا ٹانگا سب سے آگے بڑھا کر میرا انتظار کیا کرتا تھا. اسے میری منت کی وجہ سے عقیدت سی ہو گئی تھی اور اس کی بدولت ساری ریلوے اسٹیشن کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ حماد بابو کسی منت کے سلسلے میں روزانہ کہیں جاتے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ ان سبھی نے مجھ سے بات کیے از خود نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ
ضرور یہ منت کسی محبت کے سلسلے کی ہی ہوگی، شاید میری عمر ہی ایسی تھی، شاید محبت خود عاشق کے روم روم سے ٹپکتی ہے، اس کی آنکھیں، اس کی چال ڈھال، اس کا چہرہ چیخ چیخ کر یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جا رہا ہے وہ شخص جس نے محبت کرنے کا جرم کیا ہے، یہی وہ گنہگار ہے جسے سنسار کرنے کا حقدار ہے۔ بہرحال ان دنوں ریلوے اسٹیشن پر میری منت کی دھوم تھی۔ صدیقی صاحب بھی کبھی کبھی دفتر چھوڑ کر ڈرائی پورٹ کے گوداموں کی طرف چلے آتے تھے، پھر مجھے کہیں تنہا دیکھتے تو مسکرا کر بال ہاتھ بڑھا کر بکھیر دیتے اور بنا کچھ کہے واپس چلے جاتے۔ عجیب سی شفقت تھی ان کے انداز میں، جیسے کہہ رہے ہوں کیے جاؤ محبت کا جرم، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، گھبرانا نہیں۔ شاکر سے گاہے بگاہے ملاقات ہو جاتی تھی۔ عبداللہ نے میرے مسجد آنے کی روزانہ حاضری کے بارے میں بتا دیا تھا شاکر کو۔ وہ مل کر کچھ نہیں بولا اور مجھے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ محبت شاید پیدا ہی سب کو رلانے کے لیے ہوتی ہے۔ واپسی پر نکت سوجی آنکھوں کے ساتھ برآمدے کی اوٹ سے نکل لی اور اس نے میرے ہاتھ پر امام ضامن باندھ دیا۔ لو جی، یہ تو خیر کی منت والی بات بھی سچ ہو گئی۔ مجھے نکت سے اس ناز ادا کی حالت پوچھنے کا بھی موقع نہیں ملا، پہلے ہی اس کے آنسو مجھے دیکھ کر تھم نہیں پاتے تھے۔ کچھ پوچھ بیٹھتا تو اس سے سنبھالنا واقعی مشکل ہو جاتا۔ امام ضامن باندھ کر اس نے میرے سر پر بہت پیار سے ہاتھ رکھ دیا، جیسے وہ میری بڑی بہن ہو۔ اس ایک محبت نے مجھے لوگوں کی نظروں میں معتبر بنا دیا۔ اس دن احساس ہوا کہ محبت بیک وقت ہمیں کئی نظروں میں معیوب کر دیتی ہے اور کئی نظروں میں محترم بنا دیتی ہے۔ محبت ایک ہی وقت میں زہر اور اسی لمحوں میں ترکیاب کا کام دینے دیتی ہے۔ نیکسٹ آرٹیکل۔ جس دن سے میں نے ہولوکاسٹ پر اپنا تحقیقی پرچہ دینے کا اعلان کیا تھا، اسی وقت سے سر آئزک مجھ سے کچھ کھچے سے رہنے لگے تھے۔ جوزف سے ملاقات ہوئی تو اس نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں جانتا تھا کہ تمہیں روکنا بہت مشکل ہوگا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ ربیکا جانے کلاس میں زیر لب کیا کچھ پڑھتی اور مجھ پر پھونکتی رہتی۔ سارا البتہ پرسکون تھی، لیکن اس کا گینگ مجھے کھا جانے کی نظروں سے گھورتا رہتا۔ اور اس دن وہی ہوا جس کا کامران بہت دنوں سے خدشہ ظاہر کر رہا تھا۔ اس دن یونیورسٹی جلدی
خالی ہو گئی تھی کیونکہ شہر میں کسی جلسے کی وجہ سے آس پاس کی سڑکوں کو بند کر کے متبادل راستوں سے ٹریفک گزارنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ انتظامیہ نے اسٹوڈنٹس کی سہولت کے لیے ایک لیکچر پہلے ہی یونیورسٹی کی بسیں چلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں اس دن کامران کی گاڑی لے کر آیا تھا۔ میں اور ربیکہ مرکزی عمارت سے نکل ہی رہے تھے کہ کہیں سے جم، ڈیوڈ اور ٹینا نمودار ہو گئے۔ جم حسب معمول میرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ کیا چاہتے ہو؟ میرا راستہ کیوں روک رکھا ہے تم نے؟ میں چاہتا ہوں تم اس یونیورسٹی سے فوراً دفع ہو جاؤ اور دوبارہ پلٹ کر اس طرف کا رخ بھی نہ کرنا۔ اور میں اگر یہ ایسا نہ کروں تو؟ ڈیوڈ 2 قدم آگے بڑھ آیا۔ تو پھر ہم تمہارا بندوبست کرنا بہت خوب جانتے ہیں۔ جم نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ ربیکہ نے ذوق سے چلایا، ہے جم، چھوڑو میڈی کو، تم وحشی ہو۔ جم نے میرا گریبان نہیں چھوڑا۔ میرا گریبان چھوڑ دو جم، مجھے مجبور مت کرو کہ میں اتنے سارا جانے کس جانب سے دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی اور میری بات ادھوری رہ گئی۔ سارا آتے ہی ایک جھٹکے سے میرا گریبان جم کے ہاتھوں سے چھڑوا دیا اور چلا کر بولی، یہ کیا پاگل پن ہے؟ یہ کیا پاگل پن ہے جم؟ تم گلی کے گنڈے جیسا برتاؤ کرو گے، تم سے یہ توقع نہیں تھی مجھے۔ جم سارا کو دیکھ کر کچھ ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں ربیکہ کو لے کر آگے بڑھ گیا۔ سارا مجھے آوازیں دیتی رہی ہوئی پیچھے چلی آئی۔ جم کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ جانے اسے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے غور سے سارا کی طرف دیکھا۔ شاید وہ سچ کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ سچ کو ہضم کرنا واقعی مشکل کام ہے۔ میں یوں ہی سارا کو گمسم چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ پارٹ نمبر 17 اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور پلیز فرینڈس میرے چینل کو سبسکرائب زیادہ سے زیادہ کیجیے اور شیئر ضرور کریں اور اپنے فرینڈس کو بھی کہیں کہ شیئر کیجیے۔ فی امان اللہ اور خوش رہیں۔